नहमदुहु व नस्सली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे, ईमान सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपकी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे। अल्लाह ताला आप सबसे राजी हो जाए। अल्लाह ताला हम सबसे दीन और दुनिया के बेहतरीन काम ले, आमीन सुमा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपको मालूम है, जुमातुल मुबारक सबसे पहले हम हदीस मुबारक से अपनी क्लास का आगाज करते हैं। आज की हदीस मुबारक भी बहुत खूबसूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले हुए हर अल्फाज हमारे लिए हर्फ आखिर हैं। अगर हम इस पे अपने आप को ढालते नहीं हैं, नबी की इत्तबा नहीं करते, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत नहीं रखते, तो जुबान से सिर्फ ये कहना कि हम आशिक रसूल हैं हमें कभी भी जन्नत में नहीं लेके जाएगा। जन्नत में जाने के लिए जरूरी है, अल्लाह ताला की रज़ात के लिए जरूरी है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत से मोहब्बत करें और उन पे अमल करें। न सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, हमें अमल भी करना है। अगर हम अमल करेंगे तो ही अल्लाह तबारक व ताला हमसे राजी होगा और हमारे लिए जो जन्नत है वो सजाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हदीस कुदसी है का मफहूम है कि जन्नत और जहन्नम दोनों खाली हैं, दोनों में कुछ भी नहीं है। इंसान के आमाल हैं, अगर वो अच्छा करेगा तो अपनी जन्नत को सजा लेगा, अगर वो बुरा करेगा तो अपने जहन्नम में आग और का ईंधन बन जाएगा। और अपनी जन्नत को किस तरह हम सजाएंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को मोहब्बत के साथ अपनाएंगे और अपने आप को उस सुन्नत के मुताबिक ढालने की कोशिश करेंगे, तो ही ये मोहब्बत की पहली सीढ़ी है। अगर हम इस पे कामयाब हो जाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें अमल करने की भी तौफीक अता फरमाएगा। जब हम एक कान से हदीस मुबारक सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे, तो उस पे हमें कोई ना अजर सवाब मिलेगा और ना ही हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को सजाएगा। जन्नत के हसूल के लिए जरूरी है, शर्त है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, उनकी इत्तबा, उनकी फर्मा बरदारी। तो आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। जो शख्स मेरी सुन्नत से मुंह मोड़े, उसका मुझसे कोई तल्लक नहीं। सही बुखारी हदीस नंबर 5063। इस हदीस मुबारक का अगर पस मंजर हम देखें तो इसमें हमारे लिए एक नोटिफिकेशन कह लें। अल्लाह तबारक व ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत फरमाई, और जो इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करेगा वो ही रोजे क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले जन्नत में दाखिल होगा। और जो इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मुंह मोड़ के अपने मन चाही दीन को अपनाएगा, मन चाही जिंदगी गुजारने की कोशिश करेगा, तो अल्लाह तबारक व ताला भी रोजे क़यामत अगर चाहेगा तो बख्श देगा, अगर नहीं चाहेगा तो जहन्नम में फेंक देगा। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना इतना ही जरूरी है जितना हमें अपने सांस को जारी रखने के लिए खाना पीना, खुराक और हवा का जरूरी है। जैसे इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज भी हमसे मिस हो जाए, फर्ज करें खुराक हमारी पूरी नहीं है, प्रॉपर तरीके से हम डाइट नहीं ले रहे, तो हम वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। हमारी हड्डियां, जोड़ और इवन के बाल तक हमारे वाइट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो जिस्म है उसमें खुराक की जो मिकदार है वो अच्छे तरीके से मुकम्मल नहीं पहुंच रही।
اسی طرح اگر ہم سانس نہ لے، ہوا اچھی نہ ہو، یعنی کہ ہوا میں وہ چیز ہمیں نہ ملے جس کی ہمیں ضرورت ہے، تو ہمارا سانس لینا دشوار ہو جائے۔ فرض کریں اللہ تعالیٰ ہوا کو ساکن کر دے، اور گرمیوں میں کے دنوں میں ہمیں خوب علم ہوتا ہے، جب حبس کے دن ہوتے ہیں تو ان دنوں میں ہوا کم ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں ہمارا سانس رک رہا ہے، ہمیں سانس صحیح طریقے سے نہیں آ رہا۔ تو ایسے ہی پانی اگر نہ ہو تو پانی کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ پانی کے بغیر انسان ایک دن گزارا کر لے گا، 2 دن کر لے گا، میکسیمم کتنے دن کرے گا؟ اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اپنی روح کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ اور ہم جیسے نماز کو اس میں الحمدللہ دیکھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہمارے علم میں نہیں تھی اب آ رہی ہیں الحمدللہ۔ اگر ہم ان کو دیکھ کے، سمجھ کے، پڑھ کے نظر انداز کرتے رہیں گے تو یہ ہمارے لیے، یہ دین ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا۔ صرف پڑھنا پڑھانا کافی نہیں ہے۔ علم ہمیشہ نافع وہی ہوتا ہے، نفع مند علم وہی ہوتا ہے جس پہ انسان عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت سے محبت کرنے والا بنا دے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایسے ہی ہم اپنائیں جیسے ہم اپنی روٹین کی زندگی میں ہوا، پانی اور خوراک کی اہمیت ہے، ایسے ہی ہماری نظروں میں، ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پہ محبت کرنے ہمارے لیے لازم بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم روٹین کی کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی آیت مبارکہ ہم سود کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملے میں ہمیں کیا فرماتا ہے، آئے آج کی کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا، مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھا دیتا ہے صدقات کو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یحب، نہیں پسند کرتا، کل کفار، نہ شکر، اثیم، گناہ گار کو۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، وعامل الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، واقاموا، اور انہوں نے قائم کی، صلاۃ، نماز، وآتو، اور ادا کی انہوں نے زکوٰۃ، زکوٰۃ، لہم، ان کے لیے، اجرہم، اجر ہے ان کا، عند، پاس، ربہم، ان کے رب کے، ولا، اور نہ، خوف، کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ، ہم، وہ سب، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ یہ تھی آج کی 2 آیت مبارکہ۔ اب ہم اس کے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ یمحقو، مٹا دیتا ہے، میم ہا کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ یوربی، اور بڑھا دیتا ہے، را با واو اس کا روٹ ورڈ ہے، کفارن، نہ شکر، کافارا اس کا روٹ ورڈ ہے، اسیم، گناہگاروں کو، حمزہ سامیم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے آج کے ہمارے روٹ ورڈ۔ اب ہم ان کی مختصر سی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کو کیسے مٹاتا ہے، اس کی کیا وضاحت ہے؟ لفظ یمحقو بمعنی یذہب کے ہیں، یعنی کہ مٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کا وزن جو ہے یذہب کے ہے، اور یذہب کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے، یعنی کہ اس میں کی برکت لے جاتا ہے، جس میں شامل ہوتا ہے اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے، یعنی کہ انسان جو سود پہ لگا ہوتا ہے
اس کے کاروبار میں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا بھی اس کے پاس مال ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت نہیں رکھتا۔ عباد بن منصور نے حسن سے اس آیت مبارکہ یمحق اللہ ربا ویربی الصدقات کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ قیامت کے دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ سود کو مٹائے گا اور صدقات کو بڑھا دے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نہ ان سے صدقہ قبول کرے گا، نہ حج، نہ جہاد، نہ صلہ رحمی، یعنی کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ ان کا صدقہ قبول کرے گا، نہ ان کی عبادات کو قبول کیا جائے گا، نہ جہاد ان کا قبول کیا جائے گا، نہ ہی حسن سلوک، صلہ رحمی، یعنی کہ جو بھی اسلام کے ارکان ہیں، سود کھانے والا انسان، سود دینے والا، لینے والا، اور اس کے گواہان جتنے بھی ہیں، ان سب کے یہ زمر میں آتا ہے کہ ان کا نہ صدقہ قبول ہوتا ہے اور نہ ہی ان کی کوئی عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے معاملے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ اعلانیہ جنگ ہے۔ تو سوچے، جو اللہ تعالیٰ کو ایسی اپنے مخالف سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت کی، اس کے صدقے کی، اس کی حج کی، اس کی زکوٰۃ کی اور اس کی صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہو تو پھر ہر بندہ دوسرا برائی کرے، حرام کمائے، سب کچھ کرے، اور چند روپے، کچھ مال جو ہے اپنا اللہ کے راستے پہ لگا کے وہ سمجھے کہ میں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کا حق پورا کر دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کو قبول کرتا ہے جن کا مال حلال ہوتا ہے، جو حلال کمائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو توفیق دیتا ہے۔ اور مستقل مزاجی کے ساتھ جو خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پہ اپنا خاص کرم ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مال حرام کما کر صدقہ کرے گا وہ قبول نہیں ہوگا، اور جو کچھ اس میں خرچ کرے گا اس میں برکت نہیں ہوگی، اور جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ جائے گا اس کے لیے وہ دوزخ کی آگ میں سے لے جانے والا توشہ بن جائے گا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گوشت حرام سے بھرا ہو جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جو گوشت حرام سے بڑا دوزخ کی آگ اس کے لیے زیادہ مستحق ہے، کہ یعنی کہ جو گوشت انسان کا جو جسم ہے وہ حرام سے بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، ایک انسان ہے وہ حرام کھا رہا، سود کھا رہا، ظاہر سی بات ہے اس کی کمائی حرام کی ہوگی، وہ کھائے گا، پیے گا، اس کے جسم میں طاقت آئے گی، جو بھی ہے اس کے جسم کے اندر جتنی بھی طاقت آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ آگ کی مستحق بنتی جا رہی ہے۔ جتنی بھی اس کی قوت ہے، جتنا بھی اس کا جسم ہے، اس کی ہائٹ ہے، اس کی مثلاً کا قد کاٹ جو بھی ہے، وہ سب کا سب کیا ہے؟ جہنم کی آگ کے لیے تیاری کر رہا ہے وہ۔ اس آیت کا ایک سیدھا سا مفہوم یہ ہے کہ سود میں برکت نہیں ہوتی، یعنی کہ سود خور کا مال بالآخر برباد ہو جاتا ہے۔ دوسرا مفہوم زیادہ دقیق ہے کہ وہ یہ کہ سود سے اصل سرمایہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور قوم کے لیے یہ خساران مبین کا باعث بنتا ہے۔ اقتصادیات کا یہ اصول ہے کہ دولت اس وقت تک اضافہ ہوتا رہتا ہے جب اسے زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے، اور سود کے پیسے کو پھیلانے کے بجائے چند ہاتھوں میں سمٹ کے رہ جاتا ہے۔ یعنی کہ جو انسان کاروبار کرتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے نا، فرض کریں میں نے کوئی انڈسٹری لگائی ہے، میری انڈسٹری کے اندر چند لوگ کام کر رہے ہیں، وہ چند لوگ آگے وہ کام جو ہے آگے دے رہے ہیں، ان کے ورکر ہیں، کپڑے کی ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو اس سے کتنے لوگوں کا پیٹ بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک انسان نے سرمایہ لگایا، اس نے
کچھ مزدور رکھیں، اور وہ جو لیبر ہے اس کی، وہ اسی کے سرمایے سے اپنے گھروں کے جو ہے چولہے جلا رہی ہے۔ یہ ہے برکت۔ اور جو سود ہے، سود والا دے گا، ایک بندے کو دیا اس نے، اب وہ بیچارہ کسی مقصد کے لیے بھی لیا ہے، اب وہ اپنے سود کو مد نظر رکھتا ہوا اپنے جو ہے وہ پیسوں کو اتنا ہی پھیلائے گا جتنا وہ افورڈ کر سکے گا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا اور تجارت میں برکت رکھی اور تجارت کی حلال قرار دیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ سود اگرچہ بہت ہو جائے تو اس کا انجام کمی کی طرف ہو جاتا ہے، یعنی سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو جائے مگر انجام کار اس کا قلت ہی ہے۔ سود آفت کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کی برکت ختم کر دیتا ہے، اس کی کمائی سود خور اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرے بھی تو اس کا اجر نہیں ملتا، بلکہ اسے جہنم میں لے جائے گا۔ یعنی کہ سود خور جس طرح مرضی اللہ کو راضی کرنا چاہے، اگر وہ سود کے پیسے سے کام کر رہا ہے، سود کما رہا ہے، تو وہ جو مرضی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قبول نہیں کرے گا۔ وہ یورب صدقات، اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقات کو کیسے نشو و مان دیتا ہے؟ یورب صدقات، اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے، یعنی کہ جس مال سے صدقہ دیا جائے اللہ تعالیٰ اس میں برکت نازل فرما دیتا ہے، اس کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقات کا ثواب بڑھا دیتا ہے، اور جس مال کا صدقہ نکلتا ہے اس میں برکتیں دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کا صدقہ قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اسے بڑھاتا رہتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1410۔ صدقات اور سودی معاشرے پر کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے۔ باہمی تعلقات، صدقات کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھیں گے، کل ہم نے یہی چیزیں چھوڑ دی تھی، آج پھر وہ آ گئی ہیں، تو آج ہم انشاءاللہ اس کو مختصر سا دیکھتے ہیں۔ جس معاشرے کے لوگ صدقات دیتے ہیں وہ ذاتی غرض اور ذاتی فائدے کے بغیر ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ صدقات کی وجہ سے مالدار طبقہ کا مفاد عوام الناس کے مفاد کے مطابق ہو جاتا ہے، جبکہ سود کھانے والا خود غرضی کا معاملہ کرتا ہے اور ایک دوسرے کی ضرورت کو اپنے لیے نفع حاصل کرنے کا موقع سمجھ کے فائدہ اٹھاتا ہے۔ سود کی وجہ سے مالدار طبقوں کے مفاد عوام الناس کے مفاد کی ضد ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا اثر الٹ ہو جاتا ہے۔ صدقات کی وجہ سے سوسائٹی مضبوط ہوتی ہے، سود کی وجہ سے سوسائٹی مستحکم نہیں ہوتی۔ جس معاشرے میں صدقات دیے جاتے ہیں وہاں کے افراد معاشرے کے درمیان باہمی ہمدردی، غمخوری، دکھ درد میں شریک، باہمی تعاون، اثار، باہمی احسان، باہمی رضامندی جیسی صفات پروان چڑھتی ہیں، جبکہ جہاں سود کا لین دین ہوتا ہے اس معاشرے کے افراد کے درمیان باہمی بغض، حسد، بے دردی، بے تعلقی نشوونما کرتی ہے۔ سوسائٹی کا اجتماعی نظام، صدقات والے معاشرے میں اجتماعی تعاون اور باہمی کفالت پر استوار ہوتی ہے۔ سودی معاشرے میں ذاتی غرض اور ذاتی فائدے کے بغیر کسی کا کام نہ آنا، اپنے مال میں اضافہ کی ہوس پر اجتماعی نظام استوار ہوتا ہے۔ صدقات والے معاشرے میں ہر فرد کی تک و دوڑ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لے۔ سودی معاشرے میں ہر فرد کی تک و دوڑ اس کی اپنی ذاتی خوشی تک محدود ہوتی ہے۔ صدقات والے معاشرے میں ہر فرد کی تک و دوڑ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو اجر کا مستحق بن جائے، اور سودی معاشرے کی ساری تک و دوڑ کا مقصد مال کا حصول ہے۔
صدقات والے معاشرے میں ہر وقت اطمینان رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اور وہ صدقہ اور احسان کا اجر کئی گنا دے گا۔ سودی معاشرے میں ہر وقت بے اطمینانی، روحانی قلت اور پریشانی رہتی ہے۔ صدقات والے معاشرے کے افراد پر برکتیں نازل ہوتی ہیں، مال، رزق، عمر، صحت، قوت میں برکت ہوتی ہے۔ سودی معاشرے میں ذہنی اعصابی کشمکش کی وجہ سے مال، عمر، صحت اور میں برکت نہیں رہتی۔ صدقات کے معاشرے میں دلی اطمینان اور سے سرشاد ہوتا ہے۔ سودی معاشرے میں دلی اطمینان نہیں ہوتا۔ ذاتی ضروریات کے لیے قرض، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون زکوٰۃ کی مد سے حصہ ہے۔ صدقات کے ذریعے باہمی ہمدردی، تعاون، باہمی احسان کی فضا پروان چڑھتی ہے۔ کوئی احسان جتلانا دکھ دینا نہیں ہے۔ قرضے کی واپسی نہ ہو سکے تو مہلت پر مزید اجر کی توفیق ہوتی ہے۔ معاف کرنا تو اللہ تعالیٰ کی خاطر معاف کرنا آسان ہوتا ہے۔ سود کی وجہ سے قرضے کی ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اصل سے کئی گنا ادا کرنے کے باوجود اصل رقم جو ہوتی ہے برقرار رہتی ہے۔ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بھی پیسہ نہیں بچتا، دل لگا کے محنت نہیں کر سکتا۔ چند افراد لاکھوں انسانوں کے خون چوس لیتے ہیں۔ مالدار طبقے کے خلاف نفرت، غصہ جب پھٹتا ہے تو بسا اوقات جان اور عزت تک ہاتھ سے عزت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ کاروبار کے لیے قرض، شراکت کے تحت فریقین کی دلچسپی، محنت، وقت اور سرمایہ کی وجہ سے کاروبار پھلتا پھولتا ہے۔ شرع خوص کے جو رائج ہے اس کے مطابق اگر کوئی بزنس نفع نہیں دے رہا تو وہ بزنس نہیں کیا جاتا، چاہے ملک و ملت کو اس کی ضرورت ہو۔ ہر طرف کاروبار میں سرمایہ لگتا ہے، ہر طرح کا کاروبار میں سرمایہ لگتا ہے۔ محض بزنس میں 10% کو سود نکال سکتے ہیں، منافع کے علاوہ وہ پروان چڑھتے ہیں۔ بزنس کی بلائی برائی دونوں دو طرفہ دلچسپی ہے۔ سرمایہ کو بزنس میں بلائی برائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ تجارت تو صنعت کو فروغ ملتا ہے، اور سودی کا نظام میں تجارت اور صنعت ایک خاص سطح پہ جا کے نقصان کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ کچھ ہم نے پڑھے ہیں صدقات اور جو ہے سود کے معاملات کو۔ سودی کاروبار کرنے والا، صدقہ کرنے والا، شراکت پر کاروبار کرنے والا اپنے اندر کیسا انسان تیار کرتا ہے؟ سودی کاروبار کرنے والا اپنے اندر خود غرضی اور دنیا پرست انسان تیار کرتا ہے۔ صدقہ کرنے والا، شراکت پر کاروبار کرنے والا اپنے اندر دوسروں کے لیے خیر خواہی، ذات سے بلند ہو کر سوچنے والا انسان تیار کرتا ہے۔ سود، صدقہ اور سود کی روح کیا ہے؟ صدقے کی روح حاجت مند کو اپنا مال اللہ کے لیے دینا ہے۔ سود کی روح ضرورت مند کو اپنا مال اس کے استعمال کے لیے دینا ہے۔ یعنی کہ جو صدقہ کرتا ہے وہ اس لیے اب حاصل کر سکے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے برکات۔ جبکہ سودی انسان جو ہوتی ہے، جو نیت ہوتی ہے اپنا مال کو اس لیے دی کہ اس کے استعمال میں آئے اور مجھے پرافٹ ہو، کہ ہر ماہ وہ مجھے میری رقم کے علاوہ کچھ نہ کچھ یعنی کہ یہ سمجھ لے کہ ان پیسوں کا رینٹ دیتا رہے۔ صدقہ اور سود کس چیز کی علامت ہے؟ صدقہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان آخرت کے لیے اپنے لیے نعمتوں کا ڈھیر دیکھنا چاہتا ہے۔ سود اس بات کی علامت ہے کہ انسان دنیا کے لیے اپنے لیے مال کا ڈھیر لگانے کی خواہش مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سود خور اور صدقہ دینے والے کے انجام یکساں نہیں ہے وضاحت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سود خور اور صدقہ دینے والے کا انجام یکساں نہیں ہے۔ دو الگ خصوصیات رکھنے والے انسانوں کا انجام ایک سا نہیں ہو سکتا۔ جس نے دنیا کے لیے محنت کی اسے دنیا ملے گی، جس نے آخرت کے لیے آج اپنا مال قربان کیا اسے آخرت ملے گی۔ سود کی حرمت پر حدیث مبارکہ بیان کریں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والا، سود لکھنے والا، اس کے گواہوں
گواہی دینے والے پر لعنت ہے فرمائی ہے۔ اور یہ سب سے ارشاد فرمایا ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ برابر کا جو اس کو لکھتے ہیں سب جو ہیں اس کیٹیگری میں اس ٹائم موجود ہوتے ہیں وہ سارے برابر کے شریک ہیں۔ واللہ لا يحب كل کفار نثیم، اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ کفارین سے مراد وہ لوگ ہیں جو جواز سود کے قائل ہے۔ اسیم سے مراد بڑا گناہ گار ہے، یعنی کہ سود خوری جیسی شدید معصیت میں مبتلا لوگ۔ اور ان دونوں قسموں کے نافرمان آتے ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں اور جو اپنے عمل کے ساتھ ساتھ حرمت سود کا سے بھی عقیدے سے بھی منکر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے واجب کردہ زکوٰۃ اور صدقات ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کے شر سے محفوظ نہیں رہتے۔ آگے آیت مبارکہ دیکھیں گے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، اصل مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر اور جو اس پر نازل کیا ہے اس پہ ایمان لائے، نیک عمل کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، سخاوت کرے، اور جو چاہتا ہے وہ مجھے اس میں ہر فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ جو دن رات خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے اور وہ مجھے بڑھا چڑھا کر دے گا تاکہ وہ لوگوں کو اور دیتا رہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو انسان عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان کا لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اس کے ان کے لیے ان کا کامل ثواب جنت میں ہوگا اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس دن یعنی کہ روزے قیامت ان کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی کہ جو دنیا میں ان کے لیے چھوٹ جائے گا اس پر وہ غم نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ یہ تھی آج کی آیت مبارکہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے؟ سود کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ کیا نازل فرمائی؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو نازل کیا ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں اور عمل نیک کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اجر و ثواب ہے۔ مختصر بات یہ کہ جو اپنے آپ کو اپنے رب کے سانچے یعنی کہ شریعت کے اندر ڈھال لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اجر و ثواب کا ڈھیر لگا دیتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہ ان کو روز قیامت اپنے اعمال دیکھ کے اس قدر خوشی حیرانگی ہوگی کہ ہم نے تو اتنے دنیا میں نیک عمل کیے ہی نہیں جتنا اللہ تبارک و تعالی ہم پہ یہ نعمتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ جتنے بھی آپ دنیا میں مشکلات سے گھرے ہوئے ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مومن کو جب ایک دفعہ جنت کا نظارہ کروایا جائے گا تو وہ سمجھے گا کہ مجھے دنیا میں تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا، مجھے تو کوئی سختی کوئی تنگی آئی ہی نہیں تھی، وہ سب کچھ بھول جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اس قدر خوبصورت بنائی ہے۔ ابھی جیسے ایسا موسم آ گیا ہے، برف باری شروع ہو گئی ہے، لوگ بہت سارے ایسے
علاقوں میں جا رہے ہیں جہاں برف باری ہو رہی ہے، اور کبھی کبھی میں سوچتی ہوں ایسے ایریو کو دیکھ کے، اور آپ ضرور ایسے ایریو کی طرف جایا کریں، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے خوبصورت نظارے ہوتے ہیں، اور انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دنیا اس قدر خوبصورت بنائی ہے تو جنت کس قدر خوبصورت ہوگی۔ انسان زیادہ محنت کرتا ہے جنت کے حصول کے لیے، اور ایسے ہی ایک عیاش انسان جو ساری زندگی دنیا میں عیاشی کی، جس نے حرام کمایا، سب کچھ کیا، اس کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو اسے احساس ہوگا کہ میں نے تو دنیا ساری اپنی برباد کی تھی، اور اس کا جو ہے آج مجھے یہ انعام مل رہا ہے۔ وہ ساری دنیا کے عیش و عشرت بھول جائے گا، اسے صرف اس وقت کی جو ہے عذاب اور اس وقت کی تکلیف صرف یاد ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے خزانوں سے عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے، ہم ایسے کاموں سے بچے رہیں ہمیشہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شامل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ہر عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جھلکے، ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو اپنے رحم و کرم سے ہم پر درگزر فرماتے ہوئے ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کے بچوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے والدین کی قبروں کو بھی جنت کا باغیچہ بنائے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، ہماری آنے والی نسلیں ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔